बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात गए उस वक्त एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई जब ये खबर आई कि ईरान से, पड़ोसी मुल्क से कुछ मिसाइल्स फायर हुए हैं और बलूचिस्तान के, ज़ाहिर पाकिस्तान के इलाके के सरहदी गाँव को निशाना बनाया गया है। मालूम यह हुआ कि पंजगोर, जो कि पाकिस्तानी इलाका, उससे तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पाक ईरान सरहद के करीब ये वाक़या पेश आया है। और फिर उस पर पाकिस्तान का जब ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आया तो पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की कि इस वाक़े के नतीजे में 2 बच्चे हलाक और 3 लड़कियां ज़ख्मी हुई हैं। ईरान ने इस पर यह कहा कि इस वाक़े में उन्होंने, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अब से कुछ घंटों कबल डेविस में, जहाँ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, जहाँ पर सारे वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, भाई है, पड़ोसी है, हमने किसी पाकिस्तानी को निशाना नहीं बनाया, हमने जैशुल अदल नामी एक दहशतगर्द तंजीम को निशाना बनाया जो कि ईरानी दहशतगर्द तंजीम है। और हम समझते हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक यही तंजीम ईरान में होने वाले हालिया बम धमाकों की जिम्मेदार है। ईरान में अब से कुछ दिनों पहले कासिम सुलेमानी साहब की बरसी पर जो इज्तिमा हो रहा था, वहाँ पर बम धमाके हुए थे और तकरीबन 100 के करीब अफराद जान से गए थे। बट ईरान का ये पिछले 3 दिनों में तीसरे मुल्क पर अटैक था। इससे पहले इराक में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इसराइली अहदाफ को, इसराइल की एजेंसी के लोगों को उनके ठिकानों को निशाना बनाया। तो पहले इराक को निशाना बनाया, फिर उन्होंने सीरिया में अटैक किया, उन्होंने कहा कि वहां हमने दौलत इस्लामिया के ठिकानों को निशाना बनाया, और फिर पाकिस्तान पर अटैक किया जहां कहा कि हमने जैशुल अदल के लोगों को या उनके ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत भी हुई, शदीद रद्दअमल भी आया, यहां तक कि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया, जो कि अब से कुछ देर कबल रवाना हो जाएगा। ईरान से तेहरान से पाकिस्तान आ जाएगा, चूंकि पाकिस्तान ने ईरान ने वो सफीर को वापस बुला लिया है। और पाकिस्तान में जो ईरान का सफीर है, जो कि इस वक्त तेहरान में, पाकिस्तान ने उनको भी कह दिया कि अब आप वापस फिलहाल मत आइए। यानी कि गोया पाकिस्तान ने ईरानी सफीर हैं उनको भी कह दिया है कि आप यहां से चले जाइए। अब से कुछ देर पहले दोनों वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर भी बात हुई है, जिसमें यह कहा है पाकिस्तान ने कि इस अटैक को पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमला समझता है और पाकिस्तान में इस पर गम और गुस्सा है। इसके नताइज हो सकते हैं और नताइज जो भी होंगे उसका जिम्मेदार फिर पाकिस्तान नहीं होगा। चीन ने दोनों ममालिक से इस पर तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहा है। और अब से कुछ देर पहले खबर के मुताबिक ईरानी पाज़ार इनक़िलाब, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, उसके एक ऑफिसर को भी कुछ देर कबल पाक अफगान सरहद के करीब नामालूम अफराद ने निशाना बनाया है और वो जहां बक हुए हैं कुछ इत्तलात के मुताबिक। तो ये बहुत अहम, बहुत बड़ी खबर है ऑफ कोर्स, और इस पर हम बात करेंगे। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होपफुली पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा, वो इस वक्त भी बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दे रही हैं। अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगी। हिना रब्बानी खैर साहबा उनसे बात करेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हुए ज़रा कुछ सियासत की बात करते हैं और फिर दोबारा इस मौजू पर हम वापस आते हैं। सियासत में आज एक और अहम डेवलपमेंट इस एतबार से थी कि आज के दिन कागजात नामजदगी के हवाले से कुछ और फैसले हो गए। गोया तय हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मजीद जो रहनुमा हिस्सा नहीं ले सकेंगे उनमें हम्माद अजहर हैं, उनमें फवाद चौधरी साहब, जो कि वैसे भी पीटीआई के तो हिस्सा नहीं थे, हिबा फवाद साहिबा और सनम जावेद साहिबा वगैरह भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे इन इलेक्शंस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने सरबराह के बगैर इलेक्शन में जाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें भी कुछ जरा डिफरेंसेस भी पार्टी लीडर्स के कुछ सामने आ रहे हैं। हम बात करते हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब हामिद खान साहब हमारे साथ। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हामिद खान साहब। अच्छा सर, पहले तो एज अ लॉयर आप प्लीज इस पर अपनी एडवाइस दे दीजिए कि आज ये अफराद जिनके बारे में मैंने अर्ज किया और कुछ और भी, वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, गोया ये तो अब हतमी बात ही है। लेकिन ये जो बल्ले का निशान नहीं है, इस पर एक कानूनी नुक्ता है, इस पर अपनी कानूनी राय दे दीजिए कि इखलाकी तौर पर तो जो लोग भी जीतते हैं उनको जाहिर है पीटीआई के ही डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए इखलाकी तौर पर, लेकिन लीगली बहरहाल उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा क्योंकि वो लीगली पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे। ये बात ठीक है? देखिए, बात ये है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करना उनका मकसद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप में कैंडिडेट है उनको इलेक्शन से बाहर करना, इसके पीछे वो हाथ है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। उनके जो साबका नुमाइंदगान हैं उनको भी रस्ते से हटाया जा रहा है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں آج کے، یہ اسی کی کڑی ہے جو ایک پیچھے پوری سازش تیار کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر کرنے کی۔ یہ تو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے نیکسس ان لوگوں کے درمیان جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے رہی کہ ہماری پارٹی میدان میں، اور عدالتی فیصلے کے درمیان؟ جی بالکل، وہی لوگ جو ہے جو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طور پر بھی ایک دوسرے جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لیں، ان کے جو ہیں دوسرے لوگ جو ان کے لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، چاہے وہ پارٹی کے اب نشان پہ نہیں لڑ سکتے، اس کے باوجود ان کو ایک دوسرے کوشش کرنی ہے کہ ان کو الیکشن سے باہر کیا جائے، اور یہ ساری کوششوں کی کڑی ہے۔ یہ ایک کنسسٹنٹ سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حامد صاحب، پھر تو آپ گویا یعنی ان اے وے آپ چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں پھر آپ یہ رائے دے رہے ہیں نا کہ وہ اس سوچ کا حصہ بن گئے ہیں جان کر۔ دیکھیے، میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ادارے ہیں وہ بھی تقریباً تحریک انصاف کے خلاف ہیں، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو فیصلے آئے ہیں، میں کسی کی نیت پر نہیں حملہ کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلے سامنے آئے ہیں وہ درست نہیں ہے اور تاریخی طور پر غلط ثابت ہوں گے۔ جیسے ماضی میں بہت سے عدلیہ کے فیصلے ہیں جن پر لوگوں کو تحفظ رہا ہے اور سمجھا گیا ہے کہ وہاں انصاف نہیں ہوا، کل کو عین ممکن ہے کہ ان فیصلوں پر بھی یہی کچھ ہو۔ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ابھی مزید کچھ چیزیں جن پر آپ حصول انصاف چاہتے ہیں، ان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہم نے اعتماد کھو دیا اور ان کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے، بڑی حد تک یہ درست ہے کہ اتنے شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں جس سے کہ وہ جو اعتماد والی فضا نہیں رہی ہے۔ اوکے، سو یعنی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس حق میں نہ ہو کہ مزید ان کے سامنے پیش ہوا جائے کچھ کسی کیس کے سلسلے میں؟ نہیں، دیکھیے، ہم اداروں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اداروں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بہرحال ہم بڑی حد تک ریسٹرینٹ شو کریں گے کہ ہم اداروں پر کسی قسم کا حملہ ہو۔ البتہ جو قانون اور آئین کے تحت اجازت ہے ہر شہری کو، ہر سیاسی فرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے تنقید کر سکے، مناسب الفاظ میں کسی بھی عدالت کے یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنے کی مناسب الفاظ میں آئین نے، قانون نے اجازت دی ہے، اور وہ اس حد تک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بالکل تنقید کرنی چاہیے اور تنقید کرنے کا حق موجود ہے۔ یہ جو معاملہ ہے سینئر پارٹی رہنماؤں میں، سینئر نائب صدر پارٹی کے شیر افضل مروت صاحب، پارٹی ترجمان رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پارٹی کے نمائندے ہیں نہیں ہیں، وہ تو پارٹی کے سینئر نائب صدر نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں وہ خان صاحب سے ملتے بھی ہیں، اپنی طرف سے بیانات جاری کر دیتے ہیں، پھر آپ نے بھی ان اے وے ان کے بیانات کی توثیق کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا شیر افضل مروت صاحب دیکھیے، بات سنیے، میں کسی ایسے شخص کو جانتا تک نہیں، نہ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت جب الیکشن سے یعنی کتنا 20-25 دن باقی ہیں، تب یہ اس طرز کے بیان بازی ہی نہیں ہونی چاہیے تاکہ پارٹی کی توجہ تو الیکشن میں مرکوز رہے، نہ کہ ان معاملات پہ؟ دیکھیے، یہ اس قسم کے لوگ کر رہے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پارٹی کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، پارٹی میں ڈویژن پیدا کی جائے، اور تاکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکے کہ پارٹی آپس میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیس ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، وہ جب آپس میں اس قسم کا ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی اور عناصر ہیں جو پارٹی کے اندر طرح طرح کی تقسیم پیدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سر، جن کے بارے میں آپ یہ رائے دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر نامزد ہوئے، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ جہاں تک مجھے انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو ہٹا دیا ہے۔
ہر عہدے سے، کیونکہ بار بار پارٹی میں ڈویژن، پارٹی میں جھگڑے، پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اس لیے مجھے خان صاحب نے یہ بتایا ہے. آپ کو خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ہٹا دیا. جی. اور سر یہ جنرلی اسپیکنگ صدر پاکستان کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آج کل بہت، تو آپ کے خیال میں صدر پاکستان نے اپنا کردار بطریقہ احسن نبھایا ہے یا پی ٹی آئی ہیز لاسٹ اٹس کانفیڈنس آن پریزیڈنٹ پاکستان؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کردار وہ رہا ہے جس کی ہم توقع کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں بڑے کریٹیکل ٹائمز میں انہوں نے وہ فیصلے نہیں کیے جو انہیں آئین کے مطابق کرنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان میں آئین کی عملداری پر سوالات پیدا ہوئے ہیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں کافی تنقید ہوگی. مثلا جب انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا حکم نامہ دیا اگست میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ 90 دن کے اندر دے دیتے. وہ نہ دے کے انہوں نے یہ ایک نیا باب کھل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 90 دن میں جو آئین کی ایک ضرورت تھی، آئین کی جو ایک حکم تھا، اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سارے ایسے معاملات ہیں جن میں کہ انہوں نے اپنا کردار پوری طرح سے نہیں نبھایا. اور اس کی وجہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں کہ بہت پریشر ہوگا، جو ہو سکتا تھا ممکن بیسٹ وہ کر دیا، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا چینج آف ہارٹ ہو گیا؟ دیکھیے میں تو کبھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان پر کیا پریشر تھے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو بھی ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 2-3 بلز کے بارے میں انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، میں ان پر ہرگز اسینٹ دینے کو تیار نہیں ہوں. انہیں اس وقت ان رائٹنگ یہ کہنا چاہیے تھا، جس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ 2 ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں جن کو قانون مان لیا گیا ہے، حالانکہ ان کا قانون میں نہیں سمجھتا کو ایکٹ آف دی پارلیمنٹ بنے ہیں. وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو ترمیم کہتے ہیں اور جو آرمی ایکٹ میں انہوں نے ترمیم، دونوں ہی بغیر صدر کی اسینٹ کے وہ کبھی بھی قانون نہیں بن سکتے، اور میرے نزدیک وہ قانون نہیں بنے ہیں آج تک. لیکن اس میں بھی کچھ کمزوری دکھائی. اس وقت ان رائٹنگ ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھیج دے، انہوں نے بلکہ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کہا کہ ان کو واپس کر دو، زبانی کہہ دیا، اور وہ جو تھا وہ ان کی بات سے مکر گیا اور انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں کہا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ 2 غلط قسم کے جو حقیقتاً قوانین نہیں بنے، ان کو قوانین مان لیا گیا اور ان کو اسٹیچوٹ بک کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جس کے تحت لوگوں کو سزائیں دینے کا امکان ہے، اور جس کے تحت ایون ملٹری کورٹس میں بھی سزائیں دی جائیں گی. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اگر اس وقت یہ ان رائٹنگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے اور واپس بھیج دیتے کہ اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کے آئے تو یہ بات ختم ہو جاتی. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون نہیں بنے، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر. حامد خان صاحب موجود تھے، بات کر رہے تھے. اب واپس آتے ہیں جو ہماری انیشیل سٹوری تھی، جو کہ ظاہر ہے اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی بڑی خبر ہے، جس کے بارے متعلق ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ سیکوینس آف ایونٹ کیا ہوا، کب کیا ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سابق وزیر خارجہ محترمہ حنا ربانی کھڑ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو بتائیے گا آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ ظاہر آپ نے تو خود یہ یعنی ہیلم افیئرس پہ آپ رہی ہیں، ممالک سے آپ نے ڈائریکٹلی ڈیل کیا ہے کہ وائی ڈڈ ایران چوز کہ ظاہر ایک کمیونیکیشن، یعنی کوئی انڈیا تو نہیں ہے کہ جس سے سفارتی تعلق بھی کبھی اچھا ہے کبھی نہیں ہے، کبھی بات چیت کا چینل کھلا ہوا ہے کبھی نہیں ہے، بات کرنے کے بجائے اس طرز کا اٹیک. ایون تو ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں ہم نے بات بھی کی تھی پاکستان سے، ایک مبہم انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر خارجہ سے بات کی تھی وہ. لیکن یہ اس عمل کو آپ نے انٹرپریٹ کس طرح کیا کہ آپ کو کیا سوچ سمجھ میں آتی ہے اس کے پیچھے ایران کی؟ اوکے، فرسٹ آف آل وسیم صاحب لیٹ می سے کہ آپ نے کہ اس کا ریئیکشن ہمارا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک
لارجلی اسٹیبل ریلیشن شپ ہے. صحیح. ایران اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ انڈیا اور پاکستان جیسی نہیں ہے. اور افغانستان کے ساتھ آپ نے دیکھا بارڈر کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں, لارج موومنٹ آف پیپل اینڈ گڈز رہتی ہے, اکثر ایشوز چلتے رہتے ہیں. ایران کے ساتھ ایک جنرلی اسٹیبل ریلیشن ہے جو کہ بہتر سے بہتری کی طرف جنرلی پاکستان نے کوشش کی ہے. بارڈر مارکیٹ بھی کھل رہی ہیں. مطلب اگر آپ پچھلے 5 سال 10 سال کو دیکھیں, 15 سال کو بھی دیکھیں تو ایک بہتری کی طرف رادر دین. اب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں سے سمجھیں. جو ایک پہلے جو آپ نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے, کیئر ٹیکر وزیر خارجہ سے, وہ آفٹر دا اسٹرائک کی بات کریں. ایک مطلب جو انہوں نے کال کی جس کے بارے میں فورن آفس نے بتا بھی دیا. لیکن جس دن یہ اسٹرائک ہوتی ہے اس کے صبح کے وقت داووس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر کال آن کرتے ہیں ایران کے فورن منسٹر, اور وہ کوئی اپنا کنسرن اباؤٹ کہ آپ کے جگہ سے کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارے خیال سے یہ ہے, ہمارے خیال سے آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے, اس طرح کا کوئی کنسرن نہیں شو کرتے. اسی وقت میں آپ کا سی ٹی ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائلاگ آپ کا چل رہا ہے, بیکاز آپ کے ان کے ساتھ ایران کے ساتھ میکینزمز ہیں, انٹر سائڈ پہ, ملٹری سائڈ, بٹ بارڈر مینجمنٹ پہ بہت. اچھا, اگر ہم آپ کو کوئکلی ریکنیکٹ کر سکیں اینا ربانی, آپ کی آواز آ رہی ہو جا رہی ہے, اگر ہم کوئکلی اگر ریکنیکٹ کر لیں اینا ربانی کھر صاحبہ کو, اور مین وائل ذرا ہم دکھا دیں کہ دفتر خارجہ کی ترجمان نے یعنی کہ پاکستان نے اس پہ آفیشیل کیا رد عمل دیا ہے, اور یہ تو کہہ ہی دیا ہے کہ اب ہمارا سفیر بھی واپس اور ان کا سفیر بھی ہمارے ملک کو چھوڑ دے, اور کیا کہا ہے یہ دکھا دیں. Illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. جی ہنا صاحب پلیز, آپ کی آواز نہیں آ رہی, تو آپ کہہ رہی تھی لارجلی ایک اسٹیبل ریلیشن شپ ہے. پچھلی ایک دہائی کا بھی دیکھ لیں تو اس تناظر میں موازنہ نہیں ہو سکتا پاک ایران تعلق کا پاک بھارت یا ایون پاک افغان تعلق سے, اور لیکن آپ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہی تھی کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایکٹ کیوں ہوا لارجلی اسٹیبل ریلیشن شپ ہونے کے باوجود. جی پلیز. جی میں ایک تو ہے نا جی لارجلی اسٹیبل ریلیشن شپ ہے, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم. ایک میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آج کل میں پچھلے 2-3 دنوں میں اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کے ساتھ وہاں پہ پاکستان کی 2 نیول شپس ان کے ساتھ پورٹ پہ کال کیا ہوا, جوائنٹ تھوڑا بہت ٹریننگ سمجھ لیں. ان کے اسپیشل انوائے ٹو افغانستان پاکستان آئے ہوئے, ان کا فارن منسٹر پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر داووس پہ اسی دن کال آن کرتا ہے, ان کو ملنے آتا ہے, اور اس طرح کا کوئی شبہ شک یا یہ کہنا کہ جی آپ یہ کریں وہاں سے یہ ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کا ایشو ریز نہیں کرتا. کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائلاگ ان کے ساتھ 2-3 دن پہلے چلا. آج کے دن میں اپیرنٹلی جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیشن ان کے ساتھ کی میٹنگ ہونی تھی جو کہ پاکستان نے کال آف کر دی ہے. تو اس ایک کمپلیٹلی اسٹیبل نارمل انوائرمنٹ میں جب اس ملک انفارچونیٹلی ہم بار ہمیں آواز نہیں آ رہی, ذرا دیکھیں اگر ایک بار پھر اگر ریکنیکٹ کر سکیں ہم ہنا ربانی کھر صاحبہ کو. بار ہمیں ان کی آواز نہیں آ پا رہی, اور مین وائل یہ بھی دکھا دیجیے کہ پھر یہ جی 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 ہنا صاحبہ کہیے. ہاں, کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین, آئی ہوپ کہ ہم آپ کی بھی سن سکیں. جی جی ہیلو, مجھے تو آواز آ رہی ہے. جی جی بیسکلی میں یہ ٹھیک ہے. آپ کی یہاں تک تو بات آ گئی, ہمیں آواز آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے حالیہ دنوں میں تو باقاعدہ ڈیوس میں اور یہاں بات ہو رہی تھی, پھر آپ آگے سے کنٹینیو کیجیے گا ہمیں سے. جی ہاں, بس انٹینسو انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں نا, ہر تہ پہ ہر لیول پہ, ملٹری ٹو ملٹری, انٹیل ٹو انٹیل, ڈپلومیٹک, اسپیشل انوائے ان کا یہاں آیا ہوا ہے, ہماری نیول شپس گئی ہوئی ہیں, سی ٹی ڈائلاگ. یہ میں اسی 4-5 دنوں کی بات کر رہی ہوں. صحیح ہے. اس کے بیچ میں جب ایک اسٹرائک آ جاتی ہے جو کہ کمپلیٹلی انلیگل ہے, انپرووکڈ ہے, I would believe completely irrational, ill thought ہے, escalatory ہے, irresponsible ہے. اور دیکھیں سوورینٹی کے اوپر یہ ویسٹفیلین ماڈل یا جو سارا UN کا چارٹر ہے, ہر ملک کی سوورینٹی جیوگرافیکل بارڈرز کے اندر اس کا حق ہے. اگر کوئی کسی کے خلاف بھی وہاں سے کچھ ہو بھی رہا ہے اس کو نہ خاصا, جو کہ یہاں پہ تو ایشو ہے بھی نہیں ہوپ فلی.
تو وہ بھی اس طرح کے ذریعے بھی آپ ایک انلیگل بالکل انلیگل irrational کام کرتے ہیں. اور کون سا ملک کرتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ویسے ہی آئسولیٹڈ ہے, جس کو پاکستان جیسے ملک فرینکلی اسپیکنگ ڈپلومیٹک دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیج پہ سہارا دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ملٹریلی ریٹیلیٹ کریں, یقیناً ہمارے پاس کیپیسٹی ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کانفلکٹ کو ایسکیلیشن ملے گی اور آپ کے پاس ایک پورا آپ واک بیک نہیں کر سکتے اس چیز سے, پھر وہ آگے ہی آگے چلتی رہے گی. اس میں ابھی جو ہم نے پاکستان نے ریئیکشن دیا کہ ڈپلومیٹک چینلز ان کے ایمبیسیڈر کو واپس بھیج دیا, جو کہ وہیں تھے, ان کو کہا وہیں رہیں, اپنے ایمبیسیڈر کو واپس بلا لیا, ہر قسم کے تعلقات ان کے ساتھ ابھی ہولڈ پہ رکھ دیا, ختم کر دیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے چینلز ہیں جن میں ایک آئسولیٹڈ کنٹری جو کہ ہماری نیبر ہے ایران, جس کے اوپر پتہ ہے آپ کو ویسٹرن ایسکیلیشن بھی کافی زیادہ ہوتی ہے, جو ہمارے لیے بار بار سہارے کے لیے کہتی ہے. بہت ساری ایسی جگہوں پہ جن کو شاید میں واضح بتانا نہ چاہوں, جہاں پہ پاکستان ان کی بھرپور مدد کرتا ہے. سو پاکستان ہیز مینی تھنگس دیٹ پاکستان کین ڈو. ملیٹریلی اسٹرائک کرنا یا کہتے ہیں نا ایک جہاریت کا یا جہالت کا جواب جہالت سے دینا, پرہیپس میں بھی لوگوں کے اینگر کم ہو جائے, لوگ خوش ہو جائیں. لیکن جو میرے نظر میں یہ ایران نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا ہے اپنے ریجیم کے انٹرسٹ کے لیے, اور انہوں نے یہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کو دیکھے, بیکاز ان کو ریئیکٹ کرنا تھا جو ان کی طرف اشارے اٹھ رہے تھے کہ ان کی ملٹری اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے اٹیکس ہو گئے. انہوں نے کسی کے اوپر غصہ دکھانا تھا, پوسٹ 9/11 ٹائپ آف سیناریو, رائٹ. اور انہوں نے سیریا پہ کیا, عراق پہ کیا, عراق نے سیکورٹی کاؤنسل میں بھی لے کے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں وہ اس طرف تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے, وہاں انٹرنیشنل فورسز کی بھی پریزنس ہے, دے کین فائنڈ مینی ریزنس ٹو جسٹیفائی اٹ, اور اٹ کین اسٹل ناٹ بی جسٹیفائڈ, بٹ پھر بھی. لیکن پاکستان کی طرف یہ جو انپریسیڈنٹڈ ایسکیلیٹری ہے, اور اس کو اگر ہم اسی تہہ میں لے جانے جائیں تو یہاں پہ تو کنفلیگریشن ہو جائے گی بہت بڑی, رائٹ, which is something that they certainly can't afford with as many fronts as they have already opened all over the world. And Pakistan obviously اپنے بہت مسائل ہیں, اسٹیبل ملک بنانا ہے, ہم نے کانفلکٹ کو فروغ نہیں دینا, کانفلکٹ سے واپس آنا ہے. تو آئی تھنک ابھی تک بہت میجرڈ ریسٹرینڈ رسپانس رہا ہے, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دا کاسٹ آف دس آئی تھنک لوگ پوری طرح ریئلائز نہیں کرتے کہ جو ڈپلومیٹک سپورٹ, ابھی تو ہم نے ڈپلومیسی ختم کیا, مطلب اپنے ایمبیسیڈرز کو بلایا, بٹ جس قسم کی ڈپلومیٹک سپورٹ ان کو ہمارے سے مختلف انسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ میں ملتی ہے, جہاں پہ ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے, اور بہت تگڑی سپورٹ اف آئی کین سے پاکستان نے کئی جگہوں کو دی ہوئی ہے جن کی وجہ سے ان کا کام چلتا رہے. وہ ساری چیزیں آر آل آن دا ٹیبل, رائٹ. اینڈ آئی تھنک مائی اسیسمنٹ از دیٹ دے ڈڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دا ڈے آفٹر. انہوں نے اس کو پوری طرح اسیس نہیں کیا. انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک اپیزمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے, جس کو شاید انہوں نے پوری طرح دیکھا نہیں کہ اس کے کس قسم کے ریپرکشن. دیٹ سرپرائزز یو کہ ایک نیشنل لیول پہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیلکولیشن کے بغیر ہو جائے؟ دیکھیں, جب ایک ملک اپنے آپ کو بہت تنہا فیل کرے اور ایک ملک کو عادت ہو جائے کہ وہ اٹ کین گیٹ اوے ود اٹ, تو وہ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر کبھی کبھی مس اسٹیپ کر لیتا ہے. I think the difference is that they do not realize, and I hope that Pakistan holds firm. I am talking restraint. میں بالکل کسی قسم کی ملٹری اسٹرائک کی بات نہیں کر رہی, بیکاز میرے نظر میں اگر ایک ملک جہالت کر رہا ہے یا انلیگل کچھ کر رہا ہے تو آپ کا اس کو ریسپانسبل انلیگل کچھ کرنے سے ہوتا ہے تو آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں اور آپ خود ایک ریسپانسبل نیشن بن جاتے ہیں, ایک روگ نیشن بن جاتے ہیں. جو ملک بھی یہ کرتا ہے وہ ایک روگ نیشن جاتا ہے, بیکاز اس کو کسی قسم کی انٹرنیشنل کور نہیں ہے یہ کرنے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں اب تک کا یہ جو رد عمل ہے بالکل میجرڈ ہے, اور اس کو مطلب ملٹری اسٹرائک سے جواب دینا بہت آسان کام ہے, بٹ اٹ میں ناٹ سالو دا پرابلم. وہ معاملات کو آگے لے کے جائے گا. تو پھر ابھی معاملہ اب اس نہج پر تو آ گیا, اب یہاں سے یہ حل کی طرف یعنی بیک ٹو نارمل کیسے جائے؟ ایک تو آپ نے کہا کچھ اور چینلز بھی ہیں جن کی سینسٹیوٹیز بھی اپنی ہیں کہ شاید سب ڈسکس بھی نہ ہو سکتے ہو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کا اسٹیٹمنٹ پبلکلی آ گیا, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس میں کچھ کردار ادا کر سکے اس کو بیک ٹو نارمل لے جانے کے لیے؟ دیکھیں, میں آپ کو آپ نے پوچھا تھا نا مجھ سے, جی آپ کیا کریں اگر آپ وہاں ہوں. اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور سوورینٹی کو پرزرو کرنے میں
آپ کو جو رول ادا کرنا ہے, دس از ناٹ اے نارمل تھنگ. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ کنسیڈر اٹ نارمل, ایون دو میں کہتا ہوں کہ ملٹری بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ اس چیز کو اگر ہم تھوڑی دیر میں کسی کے کہنے کہلانے پہ جانے دیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی کریکٹ آلسو. یہ جو جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ جی انہوں نے یہ سوچے سمجھے کر دیا, جب ڈومیسٹک کمپلشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, وہ آپ نے پوری دنیا میں آج کل دیکھ رہے ہیں, ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ اپنے ڈومیسٹک انٹرسٹ کو, اپنے ڈومیسٹک پاپولیشن کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے تگڑے ہیں, آپ کبھی کبھی بہت ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جن سے انہی ڈومیسٹک پاپولیشن کو بہت سارا نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ایک جنرل ٹرینڈ دنیا میں رہ رہا ہے. تو آئی تھنک ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کا آئی وڈ لک فار ڈپلومیٹک ایسکیلیشن آف دس as a completely normal thing for Pakistan to, in fact, a necessary thing for Pakistan to. اور آپ کے خیال میں امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ ظاہر ایک تو انہوں نے آفیشیل رد عمل دیا ہے, لیکن جس طرح ابھی مشاہد سید صاحب کہہ رہے تھے وہ جو شادیانہ بجا رہے ہوں گے جی کہ آپس میں مسئلہ پڑ گیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس کو, اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں اوبویسلی یہ میں اس طرح کا تو نہیں کہوں گی, لیکن یقیناً اگر کوئی بھی ملک ہے جس کی دوسرے کے ساتھ بہت تنازع ہے, بہت تناؤ والی ریلیشن شپ ہے, تو ان کا تو انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ ہماری, دیکھیں پاکستان میں نے اگر کہا کہ پچھلے 15 سال میں جس میں ایک حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی جس میں ہم نے بہت زیادہ ان کے ساتھ انگیج کرنا شروع کیا, کیونکہ جب تک ہم ریجن اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے, یہاں پہ پراسپیرٹی, ٹریڈ, نارملائزیشن ایٹسیٹرا سب کچھ ہونا ہمارے لوگوں کے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے, سو دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اس کو پرزرو کریں. بٹ ڈسپائٹ دیٹ جب آپ کی سوورینٹی کو کوئی اگر کیجولی لینا شروع کر دے اپنے اپنے ڈومیسٹک کمپلشن کی وجہ سے, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین گو وداؤٹ اے ریئیکشن, ناٹ اے ملٹری ریئیکشن بٹ اے ریئیکشن وچ از سلائٹلی مور شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, اینڈ جہاں پہ ان کو ڈی ایسکیلیٹ, اب انہوں نے ایسکیلیٹ کیا, دے ہیو ٹو شو ریزالو اینڈ کمٹمنٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی, بائی اے فیو اسٹیٹمنٹس مے بی؟ دیکھیں دیر کین بی مینی ویز ٹو ڈو اٹ, رائٹ. مطلب آپ کی ہر قسم کی اسٹیٹمنٹ سے زیادہ آئی تھنک کمٹمنٹ, اینڈ بہت, اور اس کی ود ایویڈنس بیسڈ کمٹمنٹ, اینڈ کوئی چیزیں ان کو آبویسلی کرنی پڑیں گی, بہت ساری چیزیں شاید ان کو کرنی پڑیں, اور اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا. بٹ میرا نظر میں دیکھیں ایک پرابلم کیا ہے کہ وہ صرف ایک جگہ پہ, میں تو اسی لیے آئی ایم شاکڈ کہ انہوں نے یہ پاکستان کی طرف کیوں کریں گے یہ اتنا, بیکاز وہ ہر جگہ سے چکرے ہوئے ہیں. دے آر پریٹی مچ آئسولیٹڈ آن دا ورلڈ اسٹیج, ویری آئسولیٹڈ آن دا ورلڈ اسٹیج, رائٹ. تو اس موقع میں ایسا ملک جب یہ کرنا شروع کر دے, تو یہ ان سم ویز تھوڑا سا اٹ آلسو شوز کہ وہاں پہ جو ایک نارمل سی پریویل نہیں کر رہی, یہ نارمل رسپانسبل بہیویئر بالکل بھی نہیں ہے, ریشنل بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. خیر صاحبہ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور الیکشن میں چونکہ اب تقریباً رہ گئے ہیں 20 دن, تو ہم روزانہ الیکشن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آپ کو, انتخابی سیاست حلقے کیا رخ پیش کر سکتے ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی تھی, آئی اوپننگ پیش رفت ہوئی تھی کہ جب ایک پارٹی وجود میں آئی جس کا نام تھا استحکام پاکستان پارٹی. اس میں میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین تھے, جو چھوڑے ہوئے لوگ تھے, وہ اس میں شامل ہو رہے تھے. جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اس پارٹی کے سربراہ تھے. اور بات یہ ہوئی کہ یہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی سیاست میں جا سکتی ہے. پھر باتیں ہو رہی تھی کہ بہت ساری سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی. بہرحال جہاں پر آ کے بات رکی ہوئی کہ قومی اسمبلی کی صرف 6 اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان. اور بہت سارے جو نامور رہنما ان کی بھی نشستوں پر, استحکام پاکستان پارٹی کی نشستوں پر بھی اتفاق نہیں ہوا. انٹرسٹنگلی کچھ نشستوں پر تو اتفاق کیا ہے, لیکن نون لیگ کے کئی سرکردہ رہنما بھی بالکل کھل کر آج بھی اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اتحاد استحکام پاکستان پارٹی سے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں. اس کی آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے, جاوید لطیف صاحب نے ہمارے پروگرام میں, اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے بھی شاہزیب صاحب کے پروگرام میں یہ اس متعلق کیا کہا, دکھائیے گا. جاوید صاحب, یہ جو خبر چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے, اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کچھ حلقوں. ذاتی طور پر میں تو سچی بات ہے اس حق میں نہیں ہوں
کہ پنجاب بھر میں کسی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کسی جماعت سے اتحاد کیا جائے؟ غلام سرور صاحب جو ہیں جس قسم کی گفتگو فرماتے تھے، ہم نے تو نہیں ان کو قبول کیا، لیکن ہم نے خالی چھوڑی ہے کہ کوئی اور پارٹی وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ اگر کھڑا کرنا چاہتی ہے جس میں یہ سر فہرست ہیں تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی امبیرسنگ ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ ایسی کیا مجبوری تھی؟ جنہوں نے میاں نواز شریف، ان کی فیملی، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں گندی گفتگو کی ہے، یہ میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا کارکن جو ہے کئی جگہوں کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہے. اگرچہ اس سے پہلے ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ گئے تھے کہ دونوں طرف کی خواہش پر بات چیت کا آغاز ہوا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، یعنی کہ نون کی بھی خواہش اور IPP کی خواہش، اور اس لیے بات چیت کا آغاز ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. اچھا، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ دونوں طرف کی خواہش کے اوپر چیز انیشیٹ ہوئی. اب 3 رکنی کمیٹی بن گئی ہے اور اس میں انشاءاللہ 2-4-6 دنوں کے اندر چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ ابھی استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان جناب فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، ایک تو یہ آپ کا جو بیان میں نے چلایا، جب یہی بیان میں نے جاوید لطیف صاحب کو سنایا تھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو انہوں نے عذرائے مذاق کہا کہ جو دو طرف کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دو طرف کی خواہشات ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں پہلی طرف بھی استحکام پاکستان کی خواہش ہے اور دوسری طرف بھی انہی کی خواہش ہے. اور حنیف عباسی صاحب تو کل جب آفیشلی اناؤنس ہو چکا ہے کچھ سیٹوں پر اتحاد، تب بھی انہوں نے ببانگ دول کہا کہ میں تو بہرحال اس کے حق میں نہیں ہوں. جاوید لطیف صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ نشستیں ہمارے ہارنے کا امکان ہو جائے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ نے بھی کوئی بس بات دلینا خواستہ اتحاد کر لیا ہے، پتہ نہیں ایسی کیا مجبوری تھی بیچاروں کی. تو اس سے پہلے یہ الزام تھا کہ بندے زبردستی شامل ہو رہے ہیں، یہ کہ آپ نے پارٹی بھی زبردستی شامل کرا لی ہے کہ کرو اتحاد کچھ سیٹوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی، اگر میاں جاوید لطیف صاحب کی بات مان لی جائے تو پھر ان سے پوچھے کہ یہ 6 قومی اسمبلی کی اور 11 صوبائی اسمبلیوں پہ یہ کس نے جناب یہ اتحاد کیا ہے؟ یہ کوئی جی میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو لیڈرشپ کے فیصلے، میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. ہاں، تو میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ دونوں طرف کی انٹینشن یا دونوں طرف کی ول یا دونوں طرف کی وش یا دونوں طرف کی ڈٹرمنیشن یا دونوں طرف کی انیشیٹو کی بنیاد پر چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ تو سچی ثابت ہو گئی نا کہ دونوں طرف کا تھا. ویسے میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ذرا سمجھنے کے لیے ذرا سمجھائیں، کیونکہ آپ انتخابی معصومانہ نہ پوچھے جانا کیونکہ آپ سیاست، انتخابی سیاست. دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی ایک نئی پارٹی ہے، وہ کسی اتحادی کو دیکھے، وہ بھی نون لیگ جیسی جس کا پنجاب میں بہرحال ہولڈ ہو، تو سمجھ میں آتی ہے بات. نون لیگ کی کیوں خواہش ہوگی کہ ایک نوزائیدہ پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد میں جائے اور اپنے لاہور جیسے شہر کے کچھ حلقے چھوڑ دے؟ کیوں یہ ایسی آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے کہ 2019، 20 اور 21 کے اندر نون لیگ پنجاب کے اندر ہر ضمنی الیکشن جیتتی رہی، لیکن پھر جب یہ اقتدار میں آئے 2022 اپریل میں، اس کے بعد سے لے کے پھر جو انہوں نے 16 مہینے حکومت کی، اس کے بعد تو حالات چینج ہو گئے نا. پھر تو پبلک کے اندر ان کے حوالے سے جو سینٹیمنٹس ہیں، میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ اب یہ ہمارے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو جو گراس روٹ لیول پہ پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. پچھلے 16 سال کی جن کی حکومت تھی، تو اب اتنی گرپ بھی نہیں تھی. اب IPP کا رول یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جی یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بہتری کے لیے ہم جس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے تحریک انصاف کی تحریک فساد فی الارض کے خلاف کھڑے ہوئے، ہمارا ایک کردار ہے. اب لوگوں کی ذہنی آبیاری کے لیے بھی اور باقی، اب جب یہ دونوں طرف سے چیزیں جناب انیشیٹ ہوئی تو ٹھیک ہے، بیچ میں سے جو فارمولا نکلا ہے اس کے پازیٹو یا نیگیٹو امپیکٹ الیکشن کے بعد سمجھ آ جائیں گے. الیکشن کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا نون لیگ کو فائدہ ہوا، کتنا نون لیگ کو نقصان ہوا. یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو گویا نون لیگ کو لگا کہ ہماری گرفت ویسی اتنی تگڑی نہیں ہے، تو کوئی استحکام پاکستان پارٹی کے ووٹ اتنے ہوں گے کہ وہ مل جائیں گے دونوں، تو اچھا ہو جائے گا معاملہ. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھوں. اگر ہم پنجاب کی ہر سیٹ کے اوپر اپنا MPA کا یا MNA کا کینڈیڈیٹ الیکٹیبلز کی صورت میں کھڑا کر دیتے تو جناب 5,000، 8,000، 10,000، 15,000، 20,000 ووٹ لینا ایک ایسے الیکٹیبل کے لیے کہ جو MPA منسٹر، وفاقی منسٹر، صوبائی منسٹر رہا ہو، وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو اس کا کنسیکوینٹلی فائدہ کس کو ہونا تھا؟ تحریک فساد فی الارض والوں کو ہونا تھا.
تحریک انصاف کو ہونا تھا. تو جناب ہم لوگوں نے بھی ایک حوالے سے قربانی دی. ہم نے جناب چیزوں کے حوالے سے اگر ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر کے کوئی الیکشن، اب میں نے اپنے حلقے کے اندر میں نے بیک آؤٹ کیا، میں الیکشن نہیں لڑ رہا. آپ نہیں لڑ رہے الیکشن؟ ہاں میں الیکشن کیوں نہیں لڑ رہا؟ میں نے 8 مہینے نظریاتی بنیادوں پہ پاکستان کی سیاست میں اور میڈیا میں اس تحریک فساد فی الارض کے خلاف ڈٹ کے میں کھڑا ہوا ہوں. میں نے ایک کفارے کے طور پہ جو ہم استعمال ہوئے، میں استعمال ہوا ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، بیرونی طاقتوں کی شے پہ تحریک فساد فی الارض کا جو سوشل میڈیا تھا اس کے جناب شکار ہو کر جو ساری چیزیں ہوئیں. میں نے 8 مہینے جو جنگ لڑی نظریاتی بنیادوں پہ لڑی ہے. میرے علاوہ شاید آپ کو دوسرا تیسرا بندہ مشکل سے نظر آئے گا، آئی پی پی کے اندر ہو یا آئی پی پی سے باہر ہو. اب میں جب موقع آیا تو میں اس موقع پہ اگر کھڑا ہو جاتا، تحریک فساد فی الارض کا کینڈیڈیٹ ہوتا، میں ہوتا، نون لیگ کا ہوتا، تو میں 10,000 12,000 15,000 20,000 ووٹ لے لیتا. تو اس کا کنسیکوینٹلی ڈائریکٹ فائدہ تحریک انصاف اور تحریک فساد فی الارض کے کینڈیڈیٹ کو ہو رہا تھا. میں بیک آؤٹ کر گیا کہ چلو یار، ہم نے جو نظریاتی بنیادوں پر 7-8 مہینے سے جنگ لڑی ہے، اور ایک فتنہ کے جو میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، پالیٹکس کے اندر ہے کہ جس نے نہ چیف جسٹس کو چھوڑا، نہ ججز کو چھوڑا، نہ اینکرز کو چھوڑا، نہ آرمی چیف کو چھوڑا، نہ آرمی کے فوج کے شہداء کو چھوڑا، نہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو چھوڑا. طوفان بدتمیزی پاکستان کے اندر ایک عجیب سوشل میڈیا اور پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر بھی ایک لا لیسنس کریٹ کی ہوئی ہے. اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ کی لیکن آپ نے کوشش نہیں کی کہ نون لیگ کو راضی کریں کہ بھائی جان مہربانی کریں، کر لیں سیٹ پہ بھی ایڈجسٹمنٹ. یار اپنی ایگو اور اپنی سوچ ہوتی ہے نا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 1% بھی اپنی پارٹی جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، یہ آپ ان کو ابھی لے لیں آن بورڈ، ان سے پوچھیں کہ فیاض چوہان نے کبھی آپ کو فون کر کے یا آپ کے پاس آ کے یہ بات کی ہو کہ میرے حلقے کے لیے بات. اچھا میری سیٹ کٹنی ہے. چلے میں ان کو فون کر کے آپ کے بارے میں نہیں پوچھتا، ان کا بیان چلا کہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ تو اسی پی ڈی ایم کے بارے میں اور اسی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں تو ناٹ لانگ اگو علیم خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے. ذرا دکھائے کیا کہہ رہے تھے، پھر آپ اس کا جواب دیجیے. فوج کیا ہے ان کو تو ہاتھ انگلی پکڑ کے فوج لے کے آئی تھی. ان کو جنرل جیلانی صاحب بھول گئے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ٹریننگ دی تھی کہ بولتے کیا. اس پی ڈی ایم کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، نہ ہمارا الائنس ہوگا، نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا گرک کیا اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا. نہ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے، نہ الائنس ہوگا. مل کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، الائنس بھی کر رہے ہیں، حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بیڑا گرک کیا ہے ملک کا. وسیم بھائی، وہ مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے اپنے رب کو پہچانا تھا. تو ارادے ٹوٹتے ہیں انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر، پھر پالیٹکس، پھر وہ بھی پالیٹکس کے اندر. تو پالیٹکس کے اندر آپ ہر پولیٹیکل پارٹی کے گروہ، ہیڈ، کارکن، پالیسی، اس طرح کے آپ سینکڑوں لاکھوں کلپس چلا سکتے ہیں کہ کل کیا کہا تھا، آج کیا کہہ رہے ہیں، پرسوں ارادے ٹوٹنے کی کوئی وجہ ہی سمجھا دیں. مطلب ابھی کل کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتحاد. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہے. اس وقت جو بیسک آبجیکٹو ہے نا وسیم بھائی، بیسک آبجیکٹو، یہ جو 2 سال سے پاکستان کے اندر جو پنجابی کا ایک بڑا عجیب و غریب لفظ ہے کتا چیکی ہے نا، یہ جو لگی ہوئی ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے. کوئی کسی کی عزت جناب برقرار نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قانون اور آئین کے مطابق ایک فیصلہ دیا، ان کے خلاف طوفان بدتمیزی اس وقت اٹھا ہوا ہے. چیف آف آرمی سٹاف، وہ بیچارہ اگر کوئی کام کر رہا ہے ملک اور قوم کے لیے، طوفان بدتمیزی اس کے خلاف. ایران نے حملہ کر دیا جناب، 2 میزائل. اتنی گندی اور رذیل قسم کی انڈین را اور اسرائیلی موساد کی شے کے اوپر جناب تحریک فساد فی الارض اور تحریک انصاف کا تو جب سوشل میڈیا. علیم خان صاحب بیانات دے رہے تھے تب ان کے سامنے تحریک انصاف کا یہ رخ نہیں تھا. جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ الیکشن، پی ڈی ایم نے بھی ملک کا بیڑا کر کے، تب ان کے سامنے تحریک انصاف کا چہرہ نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے، تحریک انصاف کے متعلق تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی تھی. تحریک انصاف کے حوالے سے علیم خان صاحب کا موقف تو بڑا فارم قسم کا اور بڑا، اور انہوں نے کہا جس طرح تحریک انصاف نے بیڑا گرک کیا ہے ویسے انہوں نے بیڑا گرک کیا ہے، اور انہیں بیڑا گرک کرنے والوں کے آپ امیدوار ہیں. علیم خان صاحب کے لیے سیٹ چھوڑ دی. سیاست کے اندر اس وقت موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور آخری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ
فتنہ اور یہ فساد اور یہ تحریک فساد فی الارض یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے. یہ بیان 9 مئی کے بعد کا ہے, یہ 9 مئی ہوا ہے اور یہ بیان 6 جولائی کا ہے, تو سب کچھ تو سامنے آ گیا تھا پی ٹی آئی کا اس بیان سے پہلے بھی. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ سیاست کے اندر چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, کبھی خوشی کبھی غم, ترارم پم پم, کبھی جیل کبھی تیل, کبھی آگے گاڑی پیچھے ریل, یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. یار آپ کریں تو یہ ہے, وہ کریں تو یو ٹرن ہے. اچھا اب بتا دیں کہ ویسے آپ کی کیا رائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزاد لڑیں گے الیکشن؟ ظاہر ہے وہ ابھی بھی انتخابی سیاست سے تو باہر نہیں ہوئے, مشکلات بہت پیدا ہو گئی ہیں, تو کیا ہوگا؟ چیلنج ہوگا ان کو, اور جیتنے کے بعد جو لوگ جیت جائیں گے وہ پارٹی ڈسپلن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بریکنگ سن لیں آپ, بریکنگ, میں آپ کو بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اتھینٹک رپورٹ دے رہا ہوں. کیا پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد حیثیت سے بندہ اگر سپوز جیتے گا, ہاں 15-20 صوبائی کے اندر, 15-20 قومی کے اندر, وہ کمٹمنٹ کر کے جیتے گا کہ بھائی جان جیتنے کے بعد میں پارٹی کا نہیں ہوں, میں آپ کا ہوں. بس آپ سے مراد یہ جناب یہ آپ بالکل کلیئر سن لیں, اور پھر اگلی بھی بریکنگ سن لیں. ہاں یہ جتنے آزاد جیتیں گے اس دفعہ کے الیکشن کے اندر 33% کے راؤنڈ اباؤٹ صوبہ پنجاب کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی, اور سندھ کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی اکثر ہوتے ہیں, اور وفاق کے اندر بھی 33% کے راؤنڈ اباؤٹ آزاد امیدوار جیتیں گے. اب وہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے نا پنجاب اور وفاق کے اندر, ان کی کم از کم 80% کے قریب تعداد, سپوز اگر 70-75 جیتتے ہیں آزاد, اس میں سے 30 سے 40 کے قریب آئی پی پی میں شامل ہوں گے, پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ. یہ بات میری کلیئر سن لیں. اور یہ جو تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں نا, اب یہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ختم ہو گئی ہے. وہ تمام کے تمام جو اس وقت لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے وزائر نامینیٹڈ, وہ انڈر ہینڈ ہر بندہ ڈیل کر چکا ہے اور ڈیل کر رہا ہے انڈر ہینڈ. تو اس وجہ سے اس خوش فہمی سے تو آپ نکل آئے نا کہ تحریک انصاف یا کوئی بننے کے بعد دم بخود رہ گیا ہوں میں آپ کے ان 2 انکشافات اور دعووں پر. میں آپ کو یہ سب ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے, دم بخود رہ گیا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو کمٹمنٹ کرے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی کا نہیں رہوں گا وہی جیتے گا. اچھا پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, سنیں. اب یہ انالیسس کر رہے ہیں نا, دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ پولیٹیکل اینکر ہیں اور انالسٹ ہیں, ہم بھی سیاسی کارکن اور پولیٹیکل انالسٹ ہیں. اب ایک بات دیکھیں, ان میں سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں جی, ان میں سے 35-40% وہ ہے کہ جو سینسٹیو ایف آئی آرز لاہور, راولپنڈی اور پورے پاکستان کی آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر حملے, جی ایچ کیو, جناح ہاؤس, جناب حمزہ کیمپ, آئی ایس آئی کے دفاتر, فیصلہ آباد, اس کے اندر نامینیٹڈ ہے. ان کے ملٹری کورٹس کے اندر فیصلے یا الیکشن سے شاید کوئی 1-2 دن پہلے یا الیکشن کے بعد 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر آ جانے ہیں. اب مجھے بتائیں ان میں سے کوئی جو خدا نہ خواستہ کوئی الیکشن جیت گیا, ادھر پی پی 18 سے راشد حفیظ جیت جاتا ہے سپوز, جو میرا حلقہ ہے جناب پی پی 17, یا اسی طریقے سے چیف جسٹس لاہور کا جناب جوائی وہ الیکشن لڑ رہا ہے, وہ جیت جاتا ہے. کیا جیتنے کے بعد 1.5 مہینے کے اندر جو ملٹری کورٹ کی فیصلہ آئے گا سزا کا, وہ تو نل اینڈ وائٹ ہو گیا, نااہل ہو گیا, وہ کدھر جائے گا؟ سر جی آپ کا عجیب یہاں پہ ایک فس کریٹ ہوگا الیکشن کے بعد بھی. یہ اگر ان میں سے اگر جو جیت گیا, پہلی بات یہ ہے ان کی بالکل واش آؤٹ ہو جانا ہے. پی ٹی آئی نے 8 فروری کو اس فتنہ اور فساد نے, آپ یقین جانیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے واش آؤٹ ہو جانا ہے. سوائے ان لوگوں کے جو کمٹمنٹ کریں گے کہ ہم بعد میں پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے, وہ لوگ جیت سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جو جی ایچ کیو کے حملوں میں انوالو ہے راجہ بشارت صاحب, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے ایم این اے ملک ابرار کے مقابلے میں. اب وہ خدا نہ خواستہ اگر جیت جاتے ہیں, جیتنے کے بعد ان کا فیصلہ آ جانا ہے ابھی مہینے 1.5 کے اندر. تو آپ کو کیسے پتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہے اگر وہ نائل ہو جائیں گے؟ اور بھائی وہ ان کے متعلق ساری چیزیں پروفڈ ہیں. جو لوگ, اب یاسمین راشد جیت جاتی ہے, چلے یہ بتائیں یاسمین راشد جیت جاتی ہیں تو کیا وہ جیتنے کے بعد جو مہینے 1.5 کے اندر جو ان کی ویڈیو آڈیو 100% پروف موجود ہے, مراد صحیح جیت جاتا ہے. چلو بتاؤ آپ وسیم بھائی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے, سپوز مراد صحیح جیت جاتا ہے, تو مراد صحیح مہینے کے اندر جناب اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا, وہ تو نائل ہو جائے گا. تو آپ کی قومی, تو اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور پھر نائل ہو گیا تو
آپ نے کہا ان کے 70-75% لوگ جیتنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے, یہ بریکنگ نیوز ہے, تو آپ کے پاس آیا اور پھر نائل ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آنے والا نائل نہیں ہوگا. نہیں, جو تو ہے نا بالکل 100% پروف, RTO, VTO, CDR, جیو فینسنگ کے ذریعے سے, جس کے پاس فوج کے پاس, ایجنسیوں کے پاس, اداروں کے پاس جن کے پروفs موجود ہیں اور FIRs ہیں, اور ملٹری کورٹ میں یا نان ملٹری کورٹ میں جن کے کیس چل رہے ہیں, ان کے تو بھائی فیصلے تو ہو جانے ہیں الیکشن کے بعد 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, وہ بھائی انہوں نے تو نائل ہونا ہے. یہ عجیب. لیکن مجھے یہ تو سمجھائیں فیاض صاحب, میری تو بات, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بریکنگ نیوز لے لیں, میری بات ریکارڈ کر کے رکھ لیں کہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے گا کہ میں بعد میں PTI میں نہیں رہوں گا, وہی تو ان ساری گنڈا گردیوں اور بدماشیوں سے مبرہ شخص ہوگا, محض چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک کے اندر ہوگا, اس کے تو چلو معاملات اس طرح چل جائیں گے کہ وہ چیزیں ساری اپنی کر آ کے وہ آ جائے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, ان سے اعلان برات کر دے گا جیتنے کے بعد. لیکن جو ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, پیوریفائڈ, سمپلیفائڈ, ویریفائڈ GHQ کے حملوں میں باقاعدہ آڈیو ویڈیو ہر چیز کے ذریعے سے موجود ہے, اس نے تو شیر افضل محمد کی بقول وہ تو گیا نا, تو جب وہ گیا تو آپ کی سیٹ تو ہو گئی نہ خالی ہو گئی. ادھر ایک نیا تماشا لگے گا الیکشن کے بعد, یہ بھی سن لیں, ایک نیا تماشا آئے گا. PTI تحریک انصاف خلاص, فنش, ایز یو سو شیل یو ریپ. ریاست کے خلاف لڑو گے, ریاست کو جناب آپ ڈی اسٹیبلائز کرو گے. انتخابی نشان واپس لیا ہے, پارٹی تھوڑی بین ہوئی ہے, پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, الیکشن کمیشن میں آج بھی ہے, بلہ ختم ہو گیا ہے. بھائی آپ ہی سمجھ رہے ہیں, آپ چیزوں کو آپ خیر جانتے ہیں, لیکن میں تو پریکٹیکلی ایز اے پارلیمنٹیرین چیزیں رہے ہیں نا. سر بات یہ ہے آپ آزاد بنے جی, آزاد کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے 62-63 کی, آزاد کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے فلور کراسنگ کی, آزاد کے اوپر کوئی پابندی اور قدخان اور کنسٹرین نہیں ہے ادھر سے ادھر جانے کی, وہ آزاد ہے, وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. تو جناب یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہے عقل کے اندر. بس صحیح, تو میں سمرائز یہ کر رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں جو PTI والے ابھی تو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں, جیتے گا وہی جو کمٹمنٹ کر کے آئے گا کہ بعد میں PTI میں شامل نہیں ہوں گا, وہ کسی اور جماعت میں جائیں گے. اکثریت ان کی IPP میں جائے گی, اور بہت سارے ان میں سے نااہل بھی ہو سکتے ہیں. خلاصہ الیکشن 2024 کا, تو آخری 2024 کا نہیں, خلاصہ PTI کا 2024 کے الیکشن میں کمٹمنٹ. بات یہ ہے جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں وہ جیتتا ہے نا, کمٹمنٹ کرنے والا کیسے جیتا ہے؟ یہ اب ان سے پوچھے نا. اچھا, یہ تو ان سے پوچھے نا جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں بتا دیں, میں پوچھ لیتا ہوں جا کے. جو منافقت کر رہے ہیں, وہ جیسے ہمارے پنڈی کا شیخ رشید اصلی نسلی گھی بیچنے لگے ہوئے تھے. اور بھائی نسلی وہ ہوتا ہے جو جہاں کھڑا ہوتا ہے, جہاں سے بول رہا ہوتا ہے, وہ ادھر کا ہی ہوتا ہے. جو بد نسلہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے ادھر بھی راستہ رکھتا ہے, ادھر بھی رکھتا ہے, 3 طرف 4 طرف 2 طرف اپنے پاؤں رکھتا ہے, وہ بد نسلہ ہوتا ہے. جو ایک نسل والا ہوتا ہے وہ جس جگہ پہ کھڑا ہو وہاں کا جو اس کشتی کا, اس دھڑے کا جناب وہ اچھائی سوچتا ہے, اور وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, مان تن دماغ دل ہر جگہ سے. جو 2 نمبر ہوتا ہے, جو بد نسلہ ہوتا ہے, وہ کھڑا تو ایک جگہ ہوتا ہے لیکن مفادات اس کے کسی دوسری جگہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ 2 گوٹی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. اس بیچارے نے بھی 2 گوٹی کھیلی, پھر جناب شیر افضل محمد کی طرح. اچھا, اب شیخ صاحب جیل میں چلے گئے, آپ نے شیخ صاحب کا منصب سنبھال لیا, آپ ان کی طرح پیش گوئیاں کر رہے ہیں, تو پھر آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں پیش گوئی کر دیں گے, ان کا انتخابی سیاست میں کیا مستقبل ہے؟ ہار جائیں گے الیکشن. میں نے سب چھوڑ دے, فنش, خلاص. انہوں نے 35 سال سیاست کی اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے. جب بھی انہیں آپ بتائیں 2011 کے اندر چیئرمین تحریک انصاف, سابق چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کس نے کیا؟ لیپالک بچے کے طور پر کس نے ان کو تحریک انصاف کے حوالے کیا؟ آج تک انہوں نے جو سیاست کی, جو الیکشن جیتے, وہ کس کے ساتھ پہ جیتے؟ آپ اسی ادارے کو, اسی اسٹیبلشمنٹ کو, اسی کی گود میں بیٹھ کے اس کی مونچھوں اور داڑھیوں کو جناب آپ چھیڑیں اور آپ کہیں کہ آپ امن اور سکون کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ رہیں. آپ اپنے آپ کو بزرگ سیاستدان کہیں, لیکن آپ اتنے بزرگ ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایک ایسی تحریک فساد فی الارض کے اندر لیڈ کر رہے ہیں. جلاؤ, گراؤ, مار دو, بانٹ دو, ساڑ دو, تباہ کر دو کی تقریریں کر رہے ہیں.
آپ کا فرض بنتا تھا سابق چیئرمین تحریک انصاف کو سمجھاتے، اسے بتاتے کہ بھائی جان جب انہوں نے یہ والی تقریر کی تھی تب تو آپ لوگ ساتھ تھے. یہ میں تھا اس میں، لاہور میں جلسہ تھا، طاہر قادری صاحب کے ساتھ کیا تھا اسٹیج پہ. ہاتھوں میں انگلیاں لے کے ہم جناب دیکھتے تھے، سمجھاتے تھے تو کور کمیٹی سے نکال دیے جاتے تھے، سمجھاتے تھے تو جناب آپ کے زمان پارک میں داخلہ ممنوع ہو جاتا تھا، سمجھاتے تھے تو بنی گالا میں جناب ہمیں شہباز گل جیسا وہ آدمی کے جس کا ڈسکورڈ کے اندر حسب نسب نسل کا نہیں پتا لوگوں کو، وہ ماما چاچا بن کے جناب ہمیں روک دیا کرتا تھا. کرنے لیکن 18 سال سے قربانیاں دے رہا تھا، پرچے جھیل رہا تھا اس پارٹی کے لیے، تو بھائی سمجھانے والا تو کھڈے لائن لگ جاتا تھا نا. لیکن یہ تو بزرگ سیاستدان اپنے آپ کو کہتے تھے. آخری سوال چوہان صاحب، یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کے بعد ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا کہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام پی ٹی آئی ہوگا، جس میں آزاد جیتے ہوئے لوگ شامل ہو جائیں گے اور اس جماعت کے اتنے ایم این ایم بھی ہو؟ ایسا یعنی آپ کو اس سوال پہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا پوچھ رہے ہو یار؟ ناٹ میں کہتا ہوں پاسبلٹی کوئی نہیں ہے، صفائی پھاڑ دو آپ. یعنی آپ اس کو بعید از امکان نہیں، خارج از امکان قرار دے رہے ہیں. صفائی پھاڑ دو، صفائی پھاڑ دو. یہ میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں بھائی، الیکشن کے بعد مہینے 1.5-2 کے اندر ملٹری کورٹس اور نان ملٹری کورٹس، سول کورٹس اور ملٹری کورٹس کے فیصلے آ جانے ہیں. اس 9 مئی کے واقعات جو 350-400 جناب دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ان کے سارے مجرموں کو سزائے چلان تو پیش ہو چکے ہیں. آپ کے اس طرح فیصلے آنے ہیں، اس طرح کچھ پتہ نہیں، کچھ کے الیکشن کے پہلے آ جائے، 2 دن 3 دن پہلے وہ حلقوں کے الیکشن ہی ڈیلے ہو جائے. سارا انتخابی سیاست کا منظرنامہ بتا دیا آپ نے شیخ رشید صاحب کی طرح، اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی پریڈکٹ کرے. بہت فیاض الحسن چوہان صاحب بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، پیش گوئی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہوگا. صرف وہی الیکشن جیتے گا جو کمٹمنٹ کر کے آئے گا کہ میں جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں رہوں گا. پی ٹی آئی کا صرف وہی بندہ جیتے گا، وہ لوگ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور میں سے اکثریت آئی پی پی میں شامل ہو جائے گی. اور پھر بھی اگر کوئی جیت گیا اور پی ٹی آئی میں رہا، ممکن ہے کہ وہ نااہلی ہو جائے، عدالتی فیصلوں کے رکھتی ہے. اللہ حافظ و ناصر.